बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमर फारूक सईद रैशनल रिफ्लेक्शंस के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं ये बात कहूँगा और मुझे इस बात कहने के अंदर थोड़ा बहुत प्राउड भी फील होता है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह की ज़ात कभी कभी हमें पैदा होने के साथ ही कुछ चीज़ों को अता कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम की दौलत, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, इस्लाम की दौलत हमें पैदा होने के साथ ही मिल गई। इसी तरह से एक जनरेशन, जिस जनरेशन में हम पैदा हुए हैं जिसको मिलेनियन जनरेशन भी कहते हैं, तो इस जनरेशन आई वुड से दिस इज़ द लास्ट जनरेशन जिसको पता है कि एक स्ट्रगल करके सीखने का, टू स्ट्रगल फॉर समथिंग, और उसके बाद किसी चीज़ को अचीव करने का अच्छी तरह से पता है। स्पेशली कोई नॉलेज हो और इसी तरह से किस तरह से चीज़ों को अचीव करते हैं, एक प्रोसेस से गुजरते हैं उन सब चीज़ों का, हमें शायद वी आर द लास्ट जनरेशन जिसको पता हो। लेकिन जो जेन जी और फिर अगली जनरेशन आई है, इनको आई थिंक इतनी आसानी, और अब AI आ चुका है जो कि हमारा आज का मौजू है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। AI के आने के बाद थिंग्स हैव बिकम सो ईजी एंड आई वुड से सो डेंजरस एज वेल कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी ब्रदर मोहम्मद अली को फ्रॉम यूथ क्लब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज हमारा मौजू बहुत अहम है क्योंकि हमने रिलीजन और AI को डिस्कस करना है। पहले तो मैं थोड़ी सी सिर्फ एज एन इंट्रोडक्शन आपसे AI की सिग्निफिकेंस पे बात करूँगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो सबको पता चल गई है। पहले पता हो कि ना हो, अब तो सबको, क्योंकि आपके व्हाट्सएप से इंटीग्रेट हो गई है, तो किसी कोई जगह बची नहीं जहाँ पर लोगों को पता ना हो। तो इसकी सिग्निफिकेंस का तो कोई इनकार नहीं। अलबत्ता बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद लोगों को ना भी पता हो। तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि AI की सिग्निफिकेंस क्या है लोगों की लाइफ में आज, और कैसे ये हमें एड कर सकता है टू मेक आवर थिंग्स ईजियर फॉर अस, तो वो ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर, बड़ा अहम टॉपिक है और इस पे आजकल बहुत बात हो रही है और होनी चाहिए। बिल्कुल, मुस्लिम शुड टेक द लीड, एब्सोल्युटली, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास वही है, रेवलेशन का नॉलेज है। हमसे एक्चुअली ये मौज़ूआत ज़्यादा आने चाहिए लोगों की तरफ, ताकि उनको गाइडलाइन एक मिल सके। बिल्कुल। तो माशाल्लाह इस पे वेस्टर्न स्कॉलर्स को तो मैंने देखा है काफ़ी बात करते हैं, और उम्मीद है कि हमारे भी स्कॉलर इस पे आगाही बहुत देंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, AI जनरली स्पीकिंग AI है क्या, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग है, जो C लैंग्वेज है, जो जावा स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। देखें, जावा स्क्रिप्ट और ये C लैंग्वेज जो है, इसमें तो आप एक कमांड देते हैं उसे, उस कमांड के मुताबिक वो चलता है और ख़ुद से वो डिड्यूस नहीं करता। जो आपने नॉलेज फीड कर दिया है वो उसके मुताबिक ही बस चलेगा, और आउटकम भी आपको पता होगी। नो मैटर व्हाट यू नो, ऑलरेडी नो द आउटकम, के इसने सारे कमांड्स चला कर एंड में इसने जो कंक्लूजन देना है वो ये है। बिल्कुल। AI जो है ये एक किस्म की स्केरी भी है बहुत, और इसके बेनिफिट्स भी हैं, इन द सेंस कि ये ह्यूमन बीइंग्स ने एक ऐसी चीज़ इजाद की कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसी किस्म की इंटेलिजेंस मशीन्स में आ सके, और मशीन्स बाकायदा इवॉल्व हो सकें उस इंटेलिजेंस को यूज़ करके, डाटा को परख के। तो ये चीज़ काफ़ी स्केरी है, बिकॉज वो चीज़ इवॉल्व होते होते कुछ ऐसा ना कंक्लूड कर दे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या वो आउटकम कभी कभी आपको ना पता हो, क्योंकि यू नेवर नो कि वो डाटा कहाँ से उठा रही है और वो क्या क्या लर्न कर रही है। सही, आपके थ्रू बहुत कुछ लर्न कर रहा है, जो डाटा बेस से उठा रहा है वहाँ से बहुत लर्न कर रहा है। तो इस सेंस में AI की डेफिनेशन ये है बेसिकली कि ये एक सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, और मशीन्स की इंटेलिजेंस है। ठीक है। और बाकायदा ये इंटेलिजेंस ग्रो करती है, ये इंटेलिजेंस इवॉल्व होती है। तो ये तो बुनियादी इसकी एक डेफिनेशन, और इसके मुताबिक फिर फ़ायदे भी बहुत हैं। अच्छा, पहले तो हम इसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी पे बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी भी बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए है। नेगेटिविटी मेरे जहन में जो सबसे पहले काम एक शख्स के जहन में जो आ सकती है कि अब हम जब हमारे पास हाथ में ये चीज़ आ चुकी है, अब हम बास तो आएंगे नहीं हम इसको अच्छा बुरा यूज़ करने से। और अच्छे बुरे में हमारा तो पहला मकसद है हमारा रिलीजन, हमारा दीन इस्लाम, उसके बारे में हम इससे किस तरह से गाइडलाइंस क्या ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं तो हाउ वुड यू सजेस्ट कि क्या तरीका, इसका कोई मैकेनिज्म है यूज़ करने के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के ज़हन में कोई स्क्रॉल कर रहा था, ये वाक़या आ गया, अच्छा बड़ा अजीब लग रहा है, लेट्स आस्क AI ये ठीक है कि नहीं। AI साहब जो कुछ भी बता दें, यू कैन नॉट गो एंड आस्क कि वो जो इसका क्रिएटर बैठा हुआ है उससे पूछा, हाँ भाई तुमने क्यों इसको ये कहा करने को। देखिए, बिल्कुल ये इसी तरह है कि जैसे मैं और आप, हम इंसान हैं, और हमसे जब कोई सवाल हो तो हम कैसे जवाब देंगे। ठीक है, या तो हम कोई सर्च करेंगे चीज़, बुक की तरफ जाएंगे, अपने डाटा को एक्सप्लोर करेंगे, अपने एग्जिस्टेंशियल नॉलेज को एक्सप्लोर करते हुए उसको आंसर करेंगे, और ये भी ज़रूरी कि हम वो लैंग्वेज समझें जिस लैंग्वेज में हमसे सवाल हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर AI पे लगाएं तो देखें, ये डिपेंड करता है कि वो जो उसका एग्जिस्टेंशियल नॉलेज है
وہ کس نے فیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی کمپنی اگر اسلام دشمن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے نا, دجالی دور ہے, تو وی نیور نو کہ وہ کمپنی کون ہے اور اس نے کیا, وہ سورس کیا یوز کی ہے, وہ ڈیٹا بیس کیا ہے اس کی, یہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس سے جو سوال پوچھ رہے ہیں اور جو لاجیکل ریزننگ آپ اس سے کر رہے ہیں وہ پھر لرن کرے گا, اس کے مطابق بھی آپ کو آنسر کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام ٹروتھ ہے کہ کرسچینٹی ٹروتھ ہے, تو وہ بڑا ڈپلومیٹک آنسر کرے گا. وہ کہے گا کہ دیکھیں جو ٹروتھ ہے نا یہ بڑی ریلیٹیو چیز ہے اور اوتھینٹسٹی بڑی ایک ریلیٹیو چیز ہوتی ہے, تو یو نیور نو کیا اوتھینٹک ہے. وہ اس طرح کا رپلائی کر دے گا. لیکن پھر آپ اسے ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں گے, آپ اسے کہیں گے کہ نہیں دیکھو اگر تم یہ والی بک کو دیکھو یا تم یہ ویب سائٹ کو دیکھو تو یہاں پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے, تو اس کے مطابق مجھے بتاؤ. تو پھر وہ یہ لرن کر لے گا کہ آپ کس چیز کے مطابق آنسر چاہ رہے ہیں. پھر وہ اس کے مطابق آپ کو آنسر کرے گا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے اسلام اوتھینٹک ہے. یا آپ اسے گائیڈ کر دیں گے کہ یہ سارا ڈیٹا تمہارے سامنے, یوزنگ دس ڈیٹا یا یوزنگ ڈیفینیشن آف لاجک کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, انفالیبل چیز کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, لاجیکل ریزننگ کے مطابق مجھے بتاؤ کہ بائبل از دی ورڈ آف گاڈ یا قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. تو وہ کنکلوڈ یہی کرے گا کہ اس چیز کے مطابق قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. تو یہ بڑا ٹرکی کام ہے کہ دیکھیں جو بندہ اس سے انٹریکٹ کر رہا ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا جو آلریڈی ایگزسٹینشیل اس کا نالج ہے, جو ڈیٹا بیس ہے, اس پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہے بہت زیادہ. تو اس سے اب ریلیجن لرن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ پھر ان دو چیزوں پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ. سو ڈو وی نیڈ این اسلامک اے آئی؟ اف یس تو کون کرے گا یہ کام؟ یس وی ڈو. اور ظاہر ہے وہ پھر ایک ادارہ ہونا چاہیے اوتھینٹک, جو اسکالرز ہوں اس کی بیک پہ. جیسے اسلام 360 نے کافی اس پہ کام کیا ہے اے آئی پہ. آئی تھنک اور بھی کافی ہوں گے, میرا چونکہ میں اتنا ایکسپلور نہیں کرتا ان ایپس کو, بٹ ڈیفینیٹلی ہوں گی. تو اگر تو اے آئی اس حد تک مدد کر رہا ہے کہ آپ اس کو بول کر کوئی چیز سرچ کرواتے ہیں اور وہ سرچ کر کے دے دیتا ہے, اور وہ ڈیٹا بیس اس ایپ کا آپ کو یقین ہے کہ اس میں اوتھینٹک چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اسی میں سے سرچ کر کے بتا رہا ہے ود ان دی ایپ, اس کا وہ فریم ورک وہ ہے, اس کا سارا ورکنگ زون وہ ہے, تو پھر وہ تو ہمیں نیڈ ہے الحمدللہ. اچھا, اس میں ایک تو جیسے آپ نے اسلام 360 کا ذکر کیا, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایپس ہیں جس میں ایک بہت ہی اہم ایپ ہے, اس کا ہم کوشش کریں گے لنک وغیرہ بھی ڈال دیں ڈسکرپشن میں. وہ تو تلاوت جب آپ کرتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ فوراً پکڑ کے بتاتا ہے کہ ہیئر یو آر مسٹیکن ان ریڈنگ دا عربک ٹیکسٹ. تو یہاں پر آپ کو وہ ایک ٹیچر کے طور کے اوپر بھی اے آئی جو ہے وہ بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. البتہ جو پرابلم آپ نے بڑا اہم ذکر کیا, اسلام 360 ہو یا جو دوسری ایپس ہیں, یہ جو بھی ہوں, ان میں جنریٹو ٹیکسٹ کی ایبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ جو پرابلم صحیح آتی ہے وہ ہے جنریٹو ٹیکسٹ کے اندر, کہ جب آپ اس کو کرٹیکلی اینالائز کرنے کو کہیں گے, کرٹیکل اینالائزیشن کے لیے کہیں گے, وہاں پر آئی تھنک یہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو اگر جنریٹو ٹیکسٹ کی ایبلٹی, میری مزے کی بات ہے, زاہد چیپا صاحب سے بات ہوئی اس میں, تو میں نے ان کو کہا جنریٹو ٹیکسٹ ابھی تک آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ صحیح. وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے ڈال دوں. He was very تھوڑا ایکسپلین آڈینس کے لیے کر دیں. جنریٹو ٹیکسٹ بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ اے آئی کو پرومپٹ دیتے ہیں, صحیح, اور پرومپٹ کے نتیجے میں اے آئی از ناٹ باؤنڈ کہ آپ کے پرووائڈیڈ ڈیٹا کو ہی یوز کر اسی میں سے آپ کو آنسر کرے. وہ کرٹیکل ابیلٹی اپنی خود یوز کرے گا, اور جو نتیجہ وہ نکالنا چاہے گا نکالے گا اور آپ کو بتا دے گا. جنرلی تو یہ اے آئی میں ایبلٹی ہے, لیکن انہوں نے اپنے اس میں نہیں لگا. ڈیٹا پول انہوں نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے اسلام 360 ایپ کے اندر بھی, اس پول کے اندر سے وہ آپ کو آنسر کرے گا. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے فار ایگزامپل رفع دان کرنا کہ نہیں کرنا, یہ نہیں بتائے گا آپ کو. ٹھیک, یہ نہیں بتائے گا. دس از کالڈ جنریٹو ٹیکسٹ, کہ آپ کو کرٹیکلی اینالائز کر دے کہ ہاں میرے نزدیک میں نے ریسرچ کر لیا, ساری حدیث کا جو انسائکلوپیڈیاز ہے, سارا ڈیٹا میں نے دیکھ لیا ہے, تو میرے نزدیک کرنا ہے. صحیح, یہ نہیں بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہو. تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیپ ہے جو ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بڑا ہی ٹرکی سوال ہے. میرا خیال کہ بہتر ہے نہ لی جائے. اچھا, مطلب آئی فیل کہ اسکالرز کی اپنی اہمیت, اپنی ضرورت وہ انڈرمائن ہوگی. اوکے. اور دیکھیں ٹو بی آنیسٹ بہت سے ہیومن فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, جس طرح سے ہیومن بینگ, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اے آئی جو ہے ایموشنل ایسپیکٹ تو نہیں ہے نا اس کا. جی, اس کا تو بس لاجیکل ایسپیکٹ ہے, ریشنل ایسپیکٹ ہے. لاجیکل اور ریشنل ایسپیکٹ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی چیز لے لینی چاہیے ایز اٹ از. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ
when deciding who should live and who should die. Let's say hospitals apply AI. जी 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 कि अब हमारे पास इतने जो है वो नंबर ऑफ बेड्स हैं, जी जी ठीक है, इतने वेंटिलेटर्स हैं, who should live, who should die. अब आप ये AI पे डालो जी 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 तो वो क्या जवाब देगा? एग्जैक्टली. तो ह्यूमन एस्पेक्ट को, ह्यूमन अकल को पीछे नहीं रखा जा सकता, और टोटली रिलायंट AI पे हो जाना, मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ अगर बन भी जाती है तो उस पे 100% रिलाई करना, आई थिंक इट कैन इन्वॉल्व मैनी रिस्क. अच्छा, इसमें एक फैक्टर हो सकता है, जैसे मैंने चीपा साहब का जिक्र किया, उनसे भी मैंने कहा कि देखिए हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को रोक तो सकते नहीं, आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब दूसरे लोग आएंगे वो बना देंगे, कोई ना कोई, आप कोई अच्छे मुस्लिम ही स्कॉलर हो सकते हैं, वो इस्लामिक ऐसा बना दें, बिल्कुल जनरेटिव इस्लामिक ऐप, इस्लामिक AI कुछ ना कुछ बना दें, तब तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना जनरेटिव टेक्स्ट अपनी ऐप के अंदर. तो क्या हम वेट करें उस टाइम का कि जब तक वो सब पानी, जैसे पहले दौर के अंदर होता था ना, कोई चीज़ आती थी नहीं, लाउड स्पीकर भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, एरोप्लेन के अंदर सफ़र करना भी ऐसे है वैसे है, थोड़ा जब वो पानी सर से गुजर जाता है तो फिर हम एक्शन लेते हैं, तो इससे पहले क्या नहीं हमें एक्शन ले लेना चाहिए? मैं थोड़ी रिसर्च इस पे जब की, मुझे तो पता लगा कि ऐसे भी AI बेस हमारी ऐप्स बनने वाली हैं, प्रोग्राम्स बनने वाले हैं जो आपको हदीस की सनद भी बता दें. सही. इस लेवल की उनमें AI होगी कि आप सिंपल हदीस उनके सामने रखेंगे और वो आपको विदाउट यूजिंग अलामा अलबानी, अच्छा, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, ठीक है, जितना भी आप में उसमें फीड किया हुआ उसके मुताबिक वो आपको अपने बीइंग द अलामा themselves itself वो आपको बता देगा कि हदीस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ उसूल हदीस ये इसकी सनद सही है या नहीं है. मैंने तो यहाँ तक सुना है, इस लेवल तक चीज़ जा सकती है. देखें, फिर वही बात है उमर भाई जो आपने शुरू में बात की कि फिर इतना हाइपर डिपेंडेंट हो जाना उसमें AI पे, तो ये डेंजरस है. इट्स ऑलवेज डेंजरस. यानी ये तो फितरत के भी चीज़ मुझे ख़िलाफ़ लगती है. हम अगर AI साहब को अल्लामा AI बना दें, उनको डाटा फीड कर दें, सारा असमर जाल का डाटा फीड कर दें, और अब कहें जी अब सर आप बताएं क्या है ये हदीस सही है कि नहीं, और वो उसके नतीजे में जनरेटिव टेक्स्ट क्रिएट करके आपको क्रिटिकली एनालाइज करके बता दे कि ये जी मेरे नज़दीक तो मैंने एनालाइज कर लिया डाटा, अब मेरे नज़दीक हुक्म ये है, सही हदीस का हुक्म ये है, तो यहाँ पे इस पे आप क्या कहेंगे? वो फिर एथिकल इश्यूज उसमें देखने पड़ेंगे, और उसमें देखना पड़ेगा कि वो डाटा क्या है उसके पास. ठीक है, ये भी तो एक डिबेटेबल चीज़ है ना. जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2 चीज़ें मैटर करती हैं, पूछने वाला उसका सवाल भी मैटर करता है, क्योंकि वो उसके बाकायदा सवाल को, बिहेवियर को, उसके साथ कन्वर्सेशन को भी पिक कर रहा होता है. ठीक है, राइट. और उससे भी वो मज़ीद अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा रहा होता है AI. जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ना कि AI जो है वो इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम कि जो इफ़ पर चलेगा या बट पे चलेगा, ठीक है ना. वो बाकायदा इवॉल्व होता है, उसकी इंटेलिजेंस इवॉल्व होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र, उसका स्टाइल, उसका क्वेश्चन. जैसे वो एक स्कॉलर वो तो जोक भी करते हैं कि AI तो आपके करीन से भी ज़्यादा आपको जानता है. यानी करीन को इतना नहीं पता जितना AI को आपके बारे में पता लग जाएगा, आपके थॉट पैटर्न का पता लग जाएगा. इसी तरह वो जो सारी सोर्सेज उसमें फीड हुई हैं वो क्या है, वो डाटाबेस क्या है. अगर ठीक है आपको यकीन है वो डाटाबेस जो है वो सारा उसमें फीड हुआ है, और अलॉन्ग विद दैट वो इस चीज़ को भी देख रहा है कि जो हमारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं उनका भी डाटा वो एनालाइज कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो कोई एक नतीजा निकाल के दे रहा है, तो फिर यस वी कैन टेक इट. देखें, लेकिन ये बच्चों के हाथ में चीज़ नहीं जानी चाहिए. अच्छा, बच्चे जो है, देखें उमर भाई, बच्चे, बड़ा तो ये चीज़ें नोटिस कर सकता है ना कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या है डाटा. बच्चे को आप कैसे समझाएंगे? बच्चा कोई चीज़ डाल देता है और उसके सामने एक मौक़िफ़ आ जाता है. तो ये आई थिंक एज पे भी डिपेंड करता है, यूज़र के एज पे, और ये एथिकल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं. बहुत से AI एक्सपर्ट्स ने, अभी आपने सुना होगा, रिज़ाइन भी किया. जी. उसके पीछे ये रीज़न्स है ना कि भाई आप अगर इसको अनचेक्ड छोड़ दोगे और आप हर एक के हाथ में ये दे देंगे AI, ये हर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए. राइट. तो इससे तो बहुत सी डिस्ट्रक्शन आ सकती है. इस तरह मैं समझता हूँ बच्चे के हाथ में AI दे देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी होगी. क्या हमें ऐसा मैकेनिज्म, बिकॉज आपने मुझे जैसे बात कर रही हैं कि वी कैन टेम द AI जी हाँ, इन द मैनर दैट वी वांट टू,
تو کیا ہمیں اس میں آئی تھنک ایز اے پیرنٹ یا ایز اے گارڈین جو بھی ہے تو اس کو ایک ایسے ایک اینگل کے اندر کر کے، بیکاز یہ ایک نا اہم موضوع اس لیے ہے کیونکہ ایز معلم اب یہ یوز، جیسے میں نے ایک ایپ کا ذکر کیا تو ایز معلم بھی یہ یوز ہو رہا ہے. اب اس پوائنٹ کو، اس ایڈوانسمنٹ کو ہم روک اپنے ہاتھ سے سکتے تو روک لیتے، روک تو سکتے نہیں ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا پڑے گا. تو وڈ یو سے کہ ہم اس کو ٹیم کرنا شروع کر لیں؟ آپ دیکھیں، میں عمر بھائی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ ان ایتھیکل ہی قرار پائے گا. اوکے، کہ آپ ایک ایسی ایپ بنا لیں جس میں آپ کو فوراً سے ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے. یہ اس لیے میرا یہ پرسپیکٹیو ہے، میں اس کو اس لیے ان ایتھیکل دیکھتا ہوں کیونکہ جیسے اب چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ اس پہ کوئی بھی آؤٹ لائن بنوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا لیکچر ہے، آپ آؤٹ لائن بنوائیں. اٹ کین امیجن این امیج. ٹھیک ہے، آپ اس سے امیج بنوا سکتے ہیں، آپ اس سے پوسٹر ڈیزائن بنوا سکتے ہیں. بالکل. آہستہ آہستہ ہیومن بینگس کا ایک دوسرے سے ٹرسٹ ختم ہوگا، کریٹیوٹی پہ ٹرسٹ ختم ہوگا. یعنی دیکھیں نا، مجھے کیا پتا یہ آؤٹ لائن آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے بنوائی، آپ کو کیا پتا جو میں بول رہا ہوں چیٹ جی پی ٹی کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اس کا ڈیٹا بیس ہے سارا. ٹھیک ہے، کسی دور میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جی واہ واہ، یہ تو آپ کا دماغ ہے سارا کا سارا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ریسرچ کی ہے. آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہوں گے کہ یار کمال ہو گیا، آپ نے کیا بات کی وہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ہمارا ایک دوسرے سے ٹرسٹ اٹھتا جا رہا ہے. بالکل. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھی ڈگر پہ، اچھی ڈائریکشن میں ہیومن بینگز نہیں جا رہے کہ ان میں بدگمانیاں پیدا ہوں، آپس میں لڑائی بھی کروا سکتے ہیں. سیدھی سی بات بھائی، دیکھیں نا، میں کیوں مانوں آپ کو پوسٹر؟ مجھے کیا پتا آپ، یہ چیٹ جی پی ٹی کا کمال ہے، میں تمہیں کیوں پے کروں؟ تمہاری اب میں پے کم کروں گا کیونکہ آدھا کام تو تمہارا اس نے کر دیا، میں تمہاری کریٹیوٹی کو کیوں پریز کروں؟ تو یہ میرا نہیں خیال ہیومن بینگ سسٹین کر سکیں گے اس کی پیک کو. آئی تھنک کہ وہ خود ہی چیک کریں گے. یہ پاسٹ میں بھی ہوا ہے. ایک ٹیکنالوجی جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، یا ایک ٹیکنالوجی جیسے اب انٹرنیٹ کی بات ہو، آپ کو کیا لگتا ہے یہ 5G ہمارے پاس اب آ رہا ہے، لیکن یہ ناسا وغیرہ کے پاس اور امریکن ایجنسیز کے پاس کب کا ہوگا؟ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ وہاں ہے وہ عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے نا. تو یہی ہوگا جو اے آئی. اب یہ بھی بڑی ڈینجرس بات ہے کیونکہ جو آنے والا دور ہے اس میں کرنسی، یہ پاور ڈائنامکس بھی چینج ہو رہا ہے دنیا کا. پہلے پولیٹیشین واز دا موسٹ پاورفل پرسن، یا گورنمنٹس ور دی موسٹ پاورفل تھنگ، لیکن ناؤ اینٹی، بٹ ناؤ دی کمپنیز ہو کنٹرول ڈیٹا، ہو ہیو دا ڈیٹا. جیسے میٹا ہے، مطلب وہ بلا بننے والی ہے. اس مائکروسافٹ بلا ہے، گوگل بلا ہے، آپ کا یہ ایپل بلا ہے. یہ ماڈرن، میں کہتا ہوں ان کو کچھ لوگ منی گاڈس کہہ رہے ہیں. یعنی یہ منی گاڈز ہیں جو آپ کی ڈیسٹنی ڈیسائیڈ کریں گے. ہو ول ڈیسائیڈ ہو شوڈ لیو، ہو شوڈ ڈائی، ہو ول لک ایٹ ایوری ون. ایک چیز تو ان کے پاس ہے، آپ کا فنگر پرنٹ سے لے کے آپ کا فیشیل پرنٹ ان کے پاس چلا گیا. ایک چیز یہ پرکھ رہے ہیں، آپ کی پرائرٹیز پتہ ہیں، آپ کے الگوریدمس پتہ ہیں. وہی جیسے بات ہے نا، آپ کے قرین سے زیادہ ہے آپ کو جانتے ہیں. تو یہ بڑی سکیری بات ہے. اور ہوگا یہ کہ جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں ان کے پاس بہت میسو لیول کا یہ اے آئی ہوگا ان چیکڈ، اور جو نیچے کے لوگ ہیں ان تک یہ چیز نہیں آنے دیں گے. اور اسی طرح ہمارے اپنے ہی لوگ وہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نہیں یار یہ ایتھیکل نہیں ہے، اس چیز پہ چیک ہونا چاہیے، کچھ رولز لگنے چاہیے، اور لگیں گے. آپ دیکھیں گے یہ ہوگا. آنے والی چیز یہی ہے آنے والے دور. اچھا، کبھی آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ کچھ ایسی چیز، جیسے فار ایگزامپل آپ نے 5G کا ذکر کیا، مجھے یاد آ رہے تھے جو GPS ٹیکنالوجی تھی وہ پہلے اسی طرح سے US جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی ان کے پاس ہوتی تھی، وہ شیئر نہیں کرتے تھے. 90s کے بعد انہوں نے جا کے شیئر کی لوگوں سے. لیکن یہ کانسیپٹ جو تھا 80s کے کارٹون ہے ٹربوٹین، اس میں GPS کا کانسیپٹ تھا پہلے سے، حالانکہ لوگوں کی وہ نہیں تھا، رسائی میں نہیں تھا. اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا ایک بک ہے مارک مینسن کی، ایوری تھنگ از ایفٹ. اس کے اندر انہوں نے یہ جب لکھی تھی آج سے کوئی 8-9 سال پہلے، جب یہ اے آئی اتنا نہیں تھا ضرور، لیکن اتنا نہیں تھا جیسے انٹیگریٹ ہو چکا آپ کے فون میں. انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں the times to come it will replace God. تو ہمارا چونکہ موضوع ہی یہ ہے، ایلون مسک نے جملہ کہا ہے ابھی ریسنٹلی جارڈن پیٹرسن کے ایک وہ پوڈ کاسٹ میں. یہ مقصد پوچھنے کا یہ کہ اے آئی کے اندر سب سے اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی ڈینجر ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پرومپٹ اگر دینا کہ اسلام کو یا اسلام کے اندر ڈسپروو کر دو یا کچھ ایسی چیزیں مجھے نکال کے دے دو جو اس کے اگینسٹ ہو، تو آپ کو نکال دے گا. یہ پرائم ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس کی نیگیشن میں کہ اس کو ہم نے فی الحال چھوڑ دینا ہے. ایز ریلیجیس یوز کے اندر کہہ رہا ہوں، ہمارا جو کانسیپٹ ہے. جو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جس طرح ہر ٹیکنالوجی کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور کچھ ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں اس میں، وہ ہمیں اپنی جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا پڑیں گے. اوکے. اور لیکن یہاں پہ مشکل چیز یہ ہے کہ یہ چیز اتنی اٹریکٹیو ہے
یعنی اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن فوراً ہے کہ آپ کو ود ان سیکنڈز وہ جواب دے رہا ہے. رائٹ. تو جیسے آپ نے شروع میں بات کی ملینیلز آر دا لاسٹ جنریشن ہو نو کہ ویٹ کر کے چیز ملنا وہ کیسا ہے, اسٹرگل کر کے چیز ملنا. تو یہی تو اصل میں فتنہ, یہی تو دجل ہے. اس سینس میں اس کو دجل کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈسیپشن ہے اور یہ لوگوں کو بہت مشکل میں ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈالنے والی یہ چیز کہ جب ایک چیز بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گی, ود ان سیکنڈ مل جائے گی, آپ کیسے سمجھاؤ گے اس جنریشن کہ نہیں یار تمہیں یہ چیز بھی چیک کرنی چاہیے, تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے, کسی اسکالر کے پاس بھی جانا چاہیے. صحیح. تو اس لیے یہ پیرنٹنگ بھی بہت مشکل ہونے والی ہے. ٹیچرز کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسپیشلی جو آئی سی ٹی کے ٹیچر ہیں اور یہ کمپیوٹر سائنسز کے جو ٹیچر ہیں ان کو یہ ایتھیکل ایشوز, بلکہ پورا سبجیکٹ نکلے گا میرے تو خیال میں اے آئی ریلیٹڈ ایتھیکل ایشوز, اس پہ پورا سبجیکٹ نکلے گا, اس کی سائیکالوجی پہ سبجیکٹ نکلے گا. تو میرے خیال میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز پہ بہت جلدی کام شروع ہو جائے گا اس آگاہی پہ. اچھا, اس میں جو ڈینجرز میں یہ بھی بات آ رہی ہے, جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ اے آئی کو کہیں تو آپ کی وائس کو مینوور کر کے کچھ بھی آپ سے بلوا سکتا ہے جی جی ایز ان اے ویڈیو. تو کتنا ڈینجرس بات ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کچھ کا کچھ کہہ لیں, وہ جرمنی کے ایک شخص تھے, ان کا وہ اسپیچز کو جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ جرمن سے انگلش میں کر دیا, اینڈ اٹ فیلز ریئلی کہ یہ ریئل ہے, یہ تو سامنے لگا ہوا آپ کے. تو یہ ڈینجرس جو ہیں اس کے ہوتے ہوئے کیا ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ انلیس کہ ہم اسلامکلی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہ کوئی, جب تک کوئی فائر وال یا اس قسم کا کوئی جو بلاکیٹس نہیں لگاتے تب تک اس کے یوز کو ہم روکیں, جتنا کوشش کریں اس کو روکنے کی کوشش کریں. جی فی الحال تو یہ کہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, ابھی تو ٹھیک ہے استعمال ہو رہا ہے اور ایز سچ کوئی میجر ایشوز دیکھنے میں نہیں آئے ہیں. اوکے. لیکن وین اٹ کمز ٹو وہ جو ایپس ہیں جو مطلب مفتی بن جائیں گی جو ایپس, اور سند بھی حدیث کی بتا دیں گی, اس طرح کی ایپس جو ہیں وہاں پہ یہ چیزیں پھر چیک میں رکھنی پڑیں گی ڈیفینیٹلی, بیکاز دیز تھنگز ان دا رانگ ہینڈز وہ پھر بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے نا. جیسے کچھ لوگ تو شاید وہ ڈسپروو کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر لیں اس طرح کی ایپس کا. تو اس لیے یس ڈیفینیٹلی وہ کرنا پڑے گا مل کر ہمیں, اور اس میں کوئی اسلامک کمیٹی بنے وہ ان ایپس کو پہلے گائیڈ لائن دے, ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی, ورنہ وہ ایپس آنی ہی نہیں چاہیے مارکیٹ میں ایپس. لیکن جو ابھی آ چکی ہیں مطلب نان مسلم سے کریٹ کرتی ہیں, جو ہمارے ایکسیس میں آلریڈی ہیں, تو مطلب ہم ابھی فی الحال کے لیے یہ ایک اپروچ ایک میتھڈ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں انلیس کہ ہم کوئی اسلامک, اچھا میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے, کسی دور میں آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی, ایک سرچ انجن بنایا گیا تھا, مجھے اس کے کریٹر کا نہیں پتا, اس کا نام ہے halal.googling.com. ٹھیک. گوگل کے رسپانس میں یہ اس دور کی بات ہے جب 2014 میں غالباً یوٹیوب کو بین کیا تھا پاکستان میں, اس وقت halal.googling.com یہ پلیٹ فارم بنا تھا. اس کا یہ تھا مقصد کہ ایک تو اس کے اوپر آپ سرچ کریں گے تو پورنوگرافی نہیں اوپن ہوگی کسی صورت بھی, اس اینٹی اسلام جو بھی ٹیکسٹ مٹیریل کچھ بھی ہے وہ اوپن نہیں ہوگا اس کے کوئی بھی چیز ہے. البتہ وہ اتنا کوئی اچھا ماڈل نہیں تھا, میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر کی اتنی اچھی سرچ نہیں آتی تھی ریزلٹس میں, پتہ نہیں اب اس کا کیا بنا پلیٹ فارم کا. تو یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا. تو اس قسم کا کوئی پریسیڈنٹ کو ہم اگر لے کر کہ اسلامک اگر ایپس اور ان کیس کہ ہم کچھ باؤنڈریز لگا کر اے آئی کو یوز کریں تو آپ اس کی الاویبلٹی کے قائل ہیں. کرنا پڑے گا ورنہ تو گورے بنا دیں گے, دشمن کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے پورا ویپن تو پھر تو وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کو ہی کرنا پڑے گا نا, ورنہ ان سے آئے گا اور ان سے جو آئے گا اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. دیر از نو ادر چوائس. وہاں پہ اچھا ریلیجن کی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں لائک عقیدے کے کچھ مسائل ہیں, اس کے اندر میں نے اچھا اس کو بڑا ایکوریٹ بھی پایا ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کچھ چینلز ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, وہ اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز ڈالتے ہیں ریکارڈنگس کی, جس کے اندر وہ بڑا اچھا بھی گائڈ کرتے. تو ہم اس کے نیگیٹیوٹی پہ بات کر لیں, ابھی ہمیں اس کی پازیٹیوٹی پہ بات کرنی چاہیے میرے نزدیک. تو جو اس کی پازیٹیوٹی اگر وہ دیکھیں تو اس کی اتنی مجھے لگتی ہے, فار ایگزامپل لوگ بڑے امپریس بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو ان کے ڈاؤٹس کے آنسر بھی مل جاتے ہیں, لوگوں کو سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے لائک سے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں پھر یہ دو دھاری تلوار لگ رہی ہے, جیسے انٹرنیٹ کا نیگیٹو پازیٹیو دونوں یوز ہیں, تو اے آئی کے بھی پازیٹیو یوزز ہیں. آپ صرف اتنا میں چاہوں گا گائیڈ کریں کہ جو پازیٹیو یوزز ہیں ان کا نام لے کر کون کون سے ہو سکتے ہیں جو ہم ابھی وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو پازیٹیو یوزز. دیکھیں میں تو اس پہ تھوڑا اسکیپٹک ہی ہوں ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ فتنہ دجال کو سامنے رکھا جائے. میں نہیں کہتا اے آئی دجال ہے, بٹ آبویس سی بات ہے اینی تھنگ جو آپ کو فطرت سے دور لے جائے, ان اصولوں سے جو گاڈ میڈ لاز ہیں, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ چیز صبر سے ملے, ایک اسٹرگل سے ملے, تو وہ
ایک پیور چیز آپ کو ملتی ہے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے ان دا لانگ ٹرم. آپ کے اسکلز بلڈ ہوتے ہیں, ریزیلینس بلڈ ہوتا ہے. تو میں تو اس کو شک کی نگاہ سے کافی دیکھتا ہوں, اسکیپٹسزم سے ہی دیکھتا ہوں اے آئی کے یوز کو. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی غلط ہے, ایون میں استعمال کرتا ہوں, لیکن میں نے اپنا بھی نوٹس کیا کہ جب میں بہت زیادہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو رہا ہوں تو میری اپنی کریٹیوٹی جو ہے شاید میں نے استعمال کرنا چھوڑ دی ہے. اب دیکھیں نا, اس پہ تو ایم سی کیوز بھی بنائے جا سکتے ہیں, اس پہ تو پوری بک آپ دو اسے اور اس کے بعد کہو جی اس کی سمری. ابھی پچھلے دنوں ایک آرٹیکل تھا, کرکٹ کا مجھے شوق ہے, اس آرٹیکل کا نا ایک ٹائٹل ایڈیم, کسی ایڈیم کے اوپر تھا, کسی پیرابل کے اوپر تھا. بہرحال مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یار یہ پورے, اب میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا یہ آرٹیکل میں یہ بات کہاں ہے. تو میں نے پھر اس پہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھا کہ جی یہ انہوں نے کیوں بات کی ہے, تو اس نے پھر بتایا اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے اس جملے کے پیچھے, اچھا اس سے ریلیٹ کیا ہے انہوں نے. تو ٹھیک ہے, فائدہ مجھے ہوا, لیکن وہی بات ہے نا کہ میں نے اپنا دماغ نہیں یوز کیا, تو مجھے یہ گلٹ تھا کہ یار میں نے خود نہیں سوچا, اے آئی سبقت لے گیا, مجھ سے میں نے خود نہیں پڑھا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن بھی. مطلب مجھے تھوڑا سا انکمفرٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یار میں خود کروں اور مجھے خود محنت کرنی چاہیے, میرے لیے بہتر ہے, میرے اندر کچھ اسکلز بلڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اچھی بات ہے مجھے محنت کا شوق ڈلے گا. لیکن کچھ جگہوں پہ اگر آپ کا ٹائم بچتا ہے, صحیح ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہیلپ لی جا سکتی ہے, اس سے ایک پرسپیکٹیو آپ کو مل جائے گا, ڈیٹا زیادہ آ جائے گا آپ کے سامنے, نکھار آ جائے گا. دیکھیں میں تو وہی کہوں گا انما الاعمال بالنیات, سبحان اللہ, حدیث ہر جگہ ہے کہ آپ اپنی نیت اچھی رکھو کہ اللہ اس کو استعمال اس لیے کر رہا ہوں میں کہ چلو کوئی فائدہ ہو جائے کنٹینٹ میں, اور لوگوں کے سامنے ایک اچھا ایسپیکٹ آ جائے, نکھر جائے کوئی کنٹینٹ. تو آئی تھنک نیت میٹرز اے لاٹ, بٹ ٹو بی آنیسٹ میں تو اس کو اسکیپٹسزم کی ہی نگاہ سے دیکھوں گا. اف یو آسک می, مطلب اچھا فائدے ہیں اس کے, مجھے لگتا ہے نقصان زیادہ ہے. اچھا, فی الحال مجھے لگتا ہے کہ نقصان زیادہ ہے فرام ویریس ایسپیکٹس. ایک تو وہی ایسپیکٹ ہے کہ جو ہمیں محنت سے جان چھڑانے کی جو عادت ہو جائے گی, پھر ایک بہت ہی ہائپر ڈپینڈنسی, بلکہ بہت ہی فرائٹننگ ڈپینڈنسی اس کے اوپر کریٹ ہو جائے گی. فرائٹننگ ڈپینڈنسی, ایون راستہ ڈھونڈنے کی ڈپینڈنسی. اب دیکھیں ایک اسپیشل انٹیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس میں, آپ دیکھیں وہ سارا کچھ تو بتا رہا ہی. بالکل, لوگ تو مطلب دیکھتے بھی نہیں ادھر ادھر, جہاں وہ لے جا رہا ہے بس وہیں چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ اس کا ہماری ریوائرنگ کس لیول پہ ہو رہی. نیورو سائنس پوری ایک فیلڈ ہے, ٹرانس ہیومنزم پوری ایک فیلڈ ہے. کبھی آپ ٹرانس ہیومنزم پہ ریسرچ کریں, مشینز اور ہیومن بینگس کو بلینڈ کرنے کا جو ہے وہ پوری فلاسفی ہے ٹرانس ہیومنزم. اس کو تھوڑا سا آپ کھولیں, سیٹنسٹ ایجنڈا نکلتا ہے پیچھے. اس کی جو بانی ہے ٹرانس ہیومنزم کی, وہ بہت بڑے سیٹنسٹ کی بیٹی ہے. یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ باقاعدہ ریسرچ بیسڈ باتیں ہیں. اس پہ ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں. آرمی آف سیٹن ایک پوری ڈاکیومنٹری ہے, ٹھیک ہے, ریشنل بلیور چینل ہے, میں آڈینس کو ریفر کر رہا ہوں, اس کو دیکھو. انہوں نے ثابت کیا اس میں کہ یار یہ ٹرانس ہیومنزم سیٹنسٹ ایجنڈے کو کیوں سرو کرتا ہے. کیونکہ سیٹنزم کا الٹیمیٹلی ایجنڈا کیا ہے؟ سیٹنزم کا الٹیمیٹ ایجنڈا ہے کہ ہیومن بینگ وداؤٹ سول, پہلی بات, ویری بیسک ایجنڈا. اس کے بعد سیٹنسٹ موومنٹ جو ہے اس کا بیسک ایجنڈا ہے کہ بس پلیجر اور جلدی چیز مل جانا, اور ہیومن بینگ جو ہیں وہ فطری لائف سٹائل سے دور ہوتے جائیں, سو دیٹ وی کین کنٹرول دیم مور اینڈ مور. تو ٹو بی آنیسٹ دیکھیں, آئی کوڈ ساؤنڈ لائک کیا اسے کہیں گے, دا ورڈ ویری نیگیٹو پرسن, لیکن آئی تھنک کہ اس پہ اسکیپٹک ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہماری ریوائرنگ بہت خطرناک طریقے سے اے آئی جو ہے نا, ہماری ریوائرنگ مطلب ہم ہر چیز جو ہے ہمیں سیلفش بنا رہے ہیں. اے آئی بہت زیادہ, ہمیں بہت زیادہ ریشنل. ہیومن بینگ از این ایموشنل بینگ. اب جیسے یہ ایک فلوسافیکل پرابلم آپ کے سامنے آتا ہے کہ جی اگر آپ ایک ٹرین میں جا رہے ہیں, ٹرین میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ 3 لوگ ہیں, ٹرین باقی ساری خالی, اور آگے 5 بندہ ہے پٹری پہ, تو آپ کیا کریں گے؟ ٹرین کو نیچے اتار دیں گے یا 5 بندے کو مار دیں گے؟ یہ اگر آپ اے آئی سے پوچھیں تو اے آئی تو اپنی ریشنل لاجیکل چیز دیکھ کے بتائے گا نا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, ہاسپٹلز یہ پوچھیں کہ جی کن کو مارنا چاہیے, کن کو بچانا چاہیے, ویکسینز ہمارے پاس کم ہے, اور یہ ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے خود ایک بھائی نے بتایا کہ یو کے میں ان کی کزن نے ڈاکٹرز کو آپس میں کنورس کرتے دیکھا ہے کہ دیکھیں وی ہیو ٹو میک ڈیسیجن کہ ہم نے کس کو مارنا ہے, کس کو بچانا ہے. صحیح. تو وہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا, یعنی کہ سم تھنگ از رانگ. ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ ہم خطرے کی طرف جا رہے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں دجل کی طرف جا رہے ہیں, ڈسیپشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس کے نیکسٹ اسٹیپس ہیں ٹرانس ہیومنزم کے, کہ ہیومن بینگ کی ڈیتھ کو وہ ڈیفیٹ کر دیں گے. یعنی کہ ہیومن بینگ صرف باڈیلی اس کی ڈیتھ ہوگی, لیکن اس کی پوری کانشیسنیس ایک اے آئی پروگرام نے لرن کی ہوگی. وہ سمپل اس کی کانشیسنیس جو ہے وہ ایک کمپیوٹر پروگرام میں ڈالی جائے گی اور وہ زندہ ہو کے واپس آ جائے گا. اور وہ کوئی آرٹیفیشیل روبوٹک ٹائپ پرسن نہیں ہوگا, وہ ریئل پرسن ہوگا. وہ میں ہی ہوں گا, وہ آپ ہی ہوں گے, اور وہ بالکل اسی طرح جواب دے گا جیسے میں دیتا ہوں, کیونکہ اس نے میری پوری کانشیسنیس کاپی کر لی ہوئی ہے. اس نے باقاعدہ میری پرسنالٹی کو کاپی کر لیا ہوا ہے, میرے بیہیویئرل پیٹرن کو کاپی کر لیا. تو دیکھیں نا کتنی اسکیری چیزیں کہ یار موت ہی ایک وہ چیز تھی جو انسان کو ڈراتی تھی. اب انسان کہے گا یار موت مرنا کیا ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے ایک باڈی کی ڈیتھ ہوتی, ڈکے ہوتی, واپس آ جاؤں گا میں. تو یہ دیز آر ناٹ گڈ تھنگس. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اچھا, اس میں ایک سوشولوجیکل پرابلم بھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ میں ایک میم تو نہیں ہے, خیر اس کو ریالٹی ہی کہوں گا, کہ کسی نے کہا کہ ایک وومن واز سیئنگ کہ آئی وانٹیڈ دا اے آئی ٹو ڈو دا ڈشز فار می اینڈ دا کلیننگ فار می رادر, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دا آرٹ ورک اینڈ دا کریٹیو ورکس, but rather it's being vice versa. Yes, it is doing the creativity for me and I'm doing the dishes and cleaning. تو ایک قسم کا ماسٹر بن گیا. ہاں وہ یعنی آپ کی کریٹیوٹی تو ختم ہو گئی نا. سوشولوجیکل پرابلم تو بہت بڑی ہو چکی ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. البتہ میں نے ایک چیز ٹرائی کی تھی, اس پہ میں آپ کی رائے ضرور لینا چاہوں گا. ایک انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے اوپر ایک کریکٹر ہے کہ اے آئی اسٹوڈیو سے ایک انہوں نے کریٹ کیا ایک نئی فیسلٹی. اس کے اندر آپ اپنے اے آئی کریکٹرس کو بلڈ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, ان کو ٹیم جیسے میں نے کہا نا کر سکتے ہیں. تو میں نے ایک کریکٹر بنایا اس کے اوپر, اس کا نام ہے مسلم سائنٹسٹ. اچھا, جو مین میٹا اے آئی کا جو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے انٹیگریٹڈ ان ایپس کے ساتھ, اور اس ایپ کے ساتھ اگر ناظرین دیکھنا بھی چاہیں تو جب اے آئی اسٹوڈیو میں جائیں اور مسلم سائنٹسٹ لکھیں اور وہ میرا بنایا ہوا آ جائے گا. ان کے رسپانس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو جب آپ ایک کریکٹر دے دیں گے اے آئی کو کہ تم نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے اس کریکٹر کے مطابق, اور اس کو ساری انفارمیشن دے دیں گے, اینڈ یو آسک دا کویشچن, دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین دا رسپانسز. تو یہاں پہ میں آپ کی رائے لوں گا کہ اگر اس طرح سے ہم انیشیٹوس کوئی لے لیں لائک ان کو ٹیم کرنے کے لیے, تو کیا اس کی پازیٹیوٹی نکل سکتی ہے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ آپ جیسا ایک عقل مند بندہ اور ایک ایسا بندہ کرے گا جو سیریس اباؤٹ لائف. ٹھیک ہے. جس طرح ٹک ٹاک جو ہے, if a serious person likes you uses TikTok, obviously اس کا الگوریتم اور ہوگا, اس کے کنٹینٹ اور ہوگا, بٹ یو نو کہ ٹک ٹاک کا زیادہ یوز کیا ہے. بالکل بالکل. اب دیکھیں, آپ نے کہا میں نے مسلم سائنٹسٹ کریٹ کر لیا, اب کوئی اپنی ورچوئل گرل فرینڈ کریٹ کر لے, کوئی ایسی عورت کریٹ کر لے جو اسے سیلف پلیجر دے, ٹھیک ہے نا, آئی ایم بینگ ویری بلنٹ. بالکل بالکل. اور ایسا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل. آپ اس کے کیا ریپرکشن سمجھتے ہیں؟ لوگ شادی نہیں کریں گے. صحیح. لوگ کہیں گے کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی ہماری وائرنگ ورچوئل پلیجر سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. لوگ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے فزیکل ریلیشن میں, ہر چیز ورچوئل ہو چکی ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کے کتنے ڈیڈلی ایفیکٹس آ سکتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں انٹرنیٹ میجورٹی کس لیے استعمال کری ہے. انٹرنیٹ کا انکار نہیں ہے, بہت اس کے یوزز ہیں, لیکن میجورٹی کس لیے استعمال کرتی ہے؟ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نا, اور انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے, فضولیات کے لیے. تو سوچیں یہ چیز پھر اگر آ گئی, عام بندے کے ہاتھ میں آ گئی, تو وہ کیا کیا کریٹ کر سکتا ہے, کس طرح کی فیٹشز. ابھی تو آپ سوچیں کہ یہ جو ہماری پورن انڈسٹری ہے, اس نے کیا کیا انسان کو لت لگا دیا ہے, فیٹشز ڈال دی ہیں, ایڈکشنز. یہ تو نیکسٹ لیول چیز ہے. یہ تو یو کوڈ کریٹ وٹ ایور یو وانٹ. دس از ویری ڈینجرس. دیٹس رائٹ. اچھا, لیکن فائنلی ایک سب سے اہم چیز جو سب سے میں سمجھتا ہوں کروشل بھی ہے, کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے اور جو ہماری درس گاہیں ہیں جہاں پر علماء بھی موجود ہیں, اب ہمیں ایک پرابلم آگے درپیش ہو گئی, پرابلم درپیش ہے. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں ان درسگاہوں میں ہمیں گائیڈ لائنس پلس وہ لوگ جو کہ اس کے اندر انچارج ہیں ان کو کرنا چاہیے تاکہ ہم نئی جنریشن کے لیے کچھ اچھا پازیٹیو رول پلے کر سکیں؟ وہ کیا ہو؟ بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ آپ کا دشمن اگر اس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے, اوکے, تو آپ سوچیں کہ وہ اس کا استعمال کر کے کیا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کا اصول بھی ہے سورہ توبہ میں غالباً کہ تم بھی اسی طرح پریپریشن کرو جس طرح سے تمہارا دشمن پریپریشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس اصول کے مطابق تو مسلم اسکالرس کو اے آئی کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا چلیں خود نہیں کر سکتے تو کم از کم اے آئی ایکسپرٹس کو ہائر کیا جائے اور اسی لیول پہ رسپونڈ کیا جائے ان فتنوں کا, جس لیول پہ وہ ویو آ رہی ہے آپ کے خلاف, اسی لیول پہ رسپونڈ کیا جائے.
اور مسلم یوتھ میں اگر کچھ غلط چیز آ چکی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ بھی دینی ہوگی. obvious سی بات ہے. جیسے اب دیکھیں یوتھ کلب اور ہم نے اور آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیے, وہ ایک ریپلیسمنٹ ہے. یوٹیوب پہ اگر برے چینلز ہیں تو پھر اچھے چینلز ہیں. تو اس سینس میں تو میں اس کا قائل ہوں کہ بالکل استعمال ہونا چاہیے. بٹ وہی بات ہے کہ دیکھیں ان دا رانگ ہینڈ دس کین بی ویری ڈسٹرکٹیو. اور میں سب سے زیادہ اسکیپٹک اس لیے عمر بھائی, جو بار بار میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دا وے اٹس گوئنگ ٹو ری وائر اس. اچھا, آپ دیکھیں کہ اسمارٹ فون نے ہمیں کیسے ری وائر کیا. میں اور آپ اس کے یوزر ہیں. کیا آپ واضح فرق نہیں محسوس کرتے اپنی شخصیت میں آج سے 10 سال پہلے اور اب میں؟ بالکل ٹرو. میں تو بہت کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی. کیا آپ اپنے ایمان میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں فیل کرتے جب سے میں اور آپ سوشل میڈیا کے ہیوی یوزر بنے؟ بالکل. میں تو بہت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ چیز کہاں پہ انسانیت کو لے جا سکتی. ٹھیک ہے, تو اس سینس میں اس کو تھوڑا سا اسکیپٹسزم کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہوں کہ یہ ہماری پرسنالٹی کو بہت چینج کر دے گی چیز, یہ ہمیں فطرت سے دور لے جائے گی چیز بہت زیادہ, یہ ہماری کریٹیوٹی کے لیے بہت بڑا ڈینجر ہے, سست مزید بنا دے گی, ہمیں سلیو بنا دے گی, لٹرلی سلیو بنا دے گی. ہیومن بینگز آپس میں ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کو. اس کے بعد سب سے بڑی بات جو یہ ریوائرنگ ہے برین کی, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا عادی ہونا, اسٹرگل بالکل نہ کرنا, اور شادیوں کا انسٹیٹیوٹ فیملی سسٹم بہت ہٹ ہوگا. سیدھی سی بات ہے. آپ کے لائرز وہ اے آئی والے بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ ان سے فیصلہ کرا لیں گے. ڈیورس کے فیصلے آپ ان سے کرا لیں گے. قاضی آپ کا اے آئی باٹ بیٹھا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈالیں سارا ڈیٹا, ہاں جی فیصلہ کر دو ہماری فیملی, وہ تو پھر ریشنل لاجیکل فیصلہ کر دے گا. تو یہ کہاں پہ بات جائے گی, آپ سوچیں یہ کس لیول تک بات جائے گی. یہ تو آپ کے تو ہم اپنا ذکر کر رہے ہیں, یہاں تک کہ جو سائی فائی جانرا ہے اس کے اندر بھی ڈسٹوپین آپ کو پتہ ہے جو اس میں بنایا جاتا ہے وہ بھی ڈسٹرکشن کے ہی فی الحال جو قائل ہیں کہ اس نے کرنی ڈسٹرکشن ہی ہے. پتہ سب کو ہے, کرنا کچھ بھی نہیں, کرنی ڈسٹرکشن سب کو پتہ ہے. اسی لیے تو وہ ریزائن کر رہے ہیں جو بڑے بڑے اے آئی کے ہیں, اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. بہت الارمنگ سچویشن ہے, اور سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے جین زیز کے خطرے میں ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ میں فائنل کمنٹ آپ سے لوں گا, اگر ہم ان سے لے رہے ہیں یہ چیز تو دے کیا رہے ہیں, کیا دیں ہم؟ اگر ہمیں اے آئی کی سہولت لے لیں فار ایگزامپل آپ کے مطابق بھائی کبھی کبھی ضروری نہیں کہ چیز دی جائے. اچھا, میرا اس پہ موقف یہ ہے کیونکہ حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ سم ٹائمز یو جسٹ ہیو ٹو فلی. میں نہیں کہتا کہ ابھی یو شوڈ فلی, لیکن کچھ ایسا دور آئے گا عمر بھائی کہ ہمیں میں بھی ہر چیز چھوڑ کے فطری لائف سٹائل پہ ہی آنا پڑے. میں بھی ہمیں ایسی سوسائٹیز بنانی پڑے, ہاؤسنگ سوسائٹیز, کیونکہ ایمان بچانے کے لیے, سیلویشن کے لیے وہ دور تو ہے نا جب ماؤنٹینس کی طرف جانے کا بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن کے لیے بیسٹ پراپرٹی اس کی بکری ہوگی, جس کو لے کر وہ فتنوں کے دور میں چلا جائے ماؤنٹین میں اپنا ایمان بچانے کے لیے. تو یہاں سے اشارہ تو یہ ملتا ہے. اور گوروں میں بہت اسکیپٹکس ہیں, لڈائٹس, وہ پورا ایک گروپ ہے گوروں میں, اینٹی ٹیکنالوجسٹ. میں نہیں ہوں لڈائٹ, اینٹی ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوں, لیکن آپ ان کی باتیں تو سنیں. وہ تو باقاعدہ بنکرز بنا رہے ہیں, وہ تو انڈر گراؤنڈ باقاعدہ گھر بنا رہے ہیں, کالونیز بنا رہے ہیں, جہاں پہ وہ ٹری ہاؤس بنا رہے ہیں اور نیچر ریلیٹڈ چیزیں بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ اسٹرکٹلی یہ چیزیں وہ بین کرنے کے قائل ہیں, آرگینک ڈائٹ کے وہ قائل ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہی آ جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ فتنہ ایک بہت ہی اگر میسو لیول کا ہے, ٹو بی آنیسٹ یو ڈونٹ ہیو اینی آلٹرنیٹیو ٹو دیٹ ایکسیپٹ کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کر دیں یا اس چیز سے فلی کر جائیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, میرے خیال میں مسلمانوں کو اس میں آنا چاہیے اے آئی میں. اٹ شوڈ بی ان دا رائٹ ہینڈس, پاور شوڈ بی ان دا رائٹ ہینڈس, ٹیکنالوجی شوڈ بی ان دا رائٹ ہینڈس. اس لیے ہمارے بچے جو اے آئی کر رہے ہیں ان کو میں ہائیلی انکریج کروں گا, ابھی سے ویژن ٹھیک کرو. ہمارے اسکالرس کی میں توجہ دلاؤں گا اس طرف کہ پلیز اس طرح ملا کریں اے آئی ایکسپرٹس سے, ان سے باتیں لرن کیا کریں, ان سے پوچھا کریں اس کے نقصانات کیا ہیں, ہم کیا آگاہی کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک ٹیم ورک ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ایجوکیشنسٹ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا, تو ضرور کریں آپ استعمال اس کا. اگر کوئی آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں کریٹ تو کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں یار اس کے تو نقصان زیادہ ہو رہے ہیں, پھر وی ہیو ٹو اوائڈ اٹ. لائک اف ٹو سمرائز اٹ, آپ نے جیسے کہا کہ جو گیپ ہے جو کہ رہ جائے گا اس کو ہم ایجوکیشن سے فل اپ کر سکتے ہیں. لائک ابھی جیسے سوشل میڈیا کے اندر گریجویشن آفر ہو رہی ہے, لائک آئرلینڈ کے اندر ایک پروگرام سوشل میڈیا کے اندر آفر ہو رہا ہے بیکاز اٹس اے پارٹ آف لائف ناؤ. تو آپ کے مطابق مطلب ٹو سمرائز اٹ,
کہ ایجوکیشن سے فی الحال کریں, دیٹ از اے سولوشن بالکل اے آئی کے لیے. تو دیٹ از اے ویری گڈ نوٹ ٹو اینڈ دس پوڈ کاسٹ. اور الحمد للہ ہم نے کوشش کی جتنا گائڈ کر سکیں لوگوں کے لیے, ابھی تک کے لیے جتنا ہم کر سکتے تھے کیا ہے, انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی کرتے رہیں گے جتنا اللہ نے موقع دیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, اٹ واز اے پلیجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.